5 خواتین کینڈیڈیٹس ہیں. ہم سٹارٹ کریں گے مسرت فاطمہ سے. ان کو 17 پوائنٹ ملے تھے کنٹینٹ کے لیے اور اس یہ 50% مارکس ہیں اور انشاءاللہ آپ تینوں ان کو جج کریں گے ان کی تقریر کی کیا کہتے ہیں اسے the way she delivers the speech. میری گزارش ہے مسرت فاطمہ سے کہ وہ پلیز مائک کے پاس آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the most beneficent, the merciful. Assalamu alaikum to all. The given topic for the written speech is the last will of Imam Ali alayhi salam for a peaceful life from the letter number 31. This will is written by Imam Ali alayhi salam to his son Imam Hassan alayhi salam at his last days of death. Imam Ali alayhi salam advised his son with very precious things that is very useful to lead a very peaceful life 1400 years ago. It not only meant for Imam Hassan alayhi salam, but it meant for our nation also. We can apply all the advices his last will to lead a peaceful life. First and foremost is to have fear of Allah. If we have fear of Allah, we consider ourselves very calm. We should be obedient to Allah. One should try to be obedient of his creator at every step and every moment of our life. We should remember Allah always. It has been narrated that the heart of the believers is the house of Lord. If a man forgets about the remembrance of Allah, the world hereafter and the death, he gets himself involved into worldliness, routine matters and the daily business. Because of this, he becomes wild, indifferent and irresponsible. The best remedy for this is recalling of death. Imam Ali alayhi salam also said, if we pray 5 times, he will hear. He accepts our prayer when we pray. If we get everything what we want in our life, we should be first thankful to Allah. That is, we should be always shukr to Allah at every moment and every step in our life. If we face calamities, sorrows, Almighty Allah have the power to solve the problems. So we have trust in Allah always. Imam Ali also said that struggle in the way of Allah. Holy Quran says, God has granted higher rank to those who strive in His ways than to those who stay at home. We should strengthen and enlighten our heart with faith and wisdom. It has been said that one who continuously engages himself in the sincere worship is bestowed with gift of enlightenment, that is hikmat. It is better, Imam Ali alayhi salam also said, it is better to remain silent than to talk unnecessary things, because if one remains silent, he can rectify what he missed through silence. But if he speaks, then is every risk of trouble for him, for which has to pay heavy cost. In his will, he has also advised us to his son that told all the things. Company of a pious can make a pious man pious, and the company of a bad man can spoil the character of a man. We should always value the time. If the time lost, we can't get back the time. Be good to others, respect your parents, your elders, respect your friends, value the friendship, pardon your mistakes that is done by your friends. Never show your sharpness of your tongue to your parents. We should not reveal our secrets to others. We should have control upon our desires, temper and anger at any moment of our life. Imam Ali said,
that He is that much of Allah is very much of a Kareem, that if we do one evil deed, it will be written as one, and if we do one good deed, it will be written as tenfold. Allah never disappoints one who seeks His mercy. Even Allah counts one sin. Never adopt the habit of backbiting, as you don't want that someone may talk ill about you. Be honest. We should live our life with honest, that is in a way of halal life. So I'm just concluding with this. Last but not the least, I conclude telling that we should have firm belief in our Creator and have trust in Him, and should believe that He knows our needs, our requirements, our destitute, worries, future benefits, and the world thereafter. So the advisors, what Imam Ali said, to lead a peaceful life, I cannot express in this small amount of time, short period of time. So if we apply all the small things what Imam Ali has said, we can lead a happy and peaceful life. Thank you. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आप लोगों के लिए जो टाइम दिया गया है वो 7 मिनट का है। कुल मिला के आपके पास 7 मिनट है अपनी तकरीर पेश करने के लिए। हमारे अगले कंटेस्टेंट जो चौथी नंबर पे आए हैं वो है एन नाजिमा फातिमा, इनको भी 17 पॉइंट मिले थे। इनकी हौसला अफजाई के लिए एक बुलंदतर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। Assalamu alaikum to all. The given topic for this written speech is the last will of Imam Ali alayhi salam for peaceful life. Letter number 31. A letter from father to son. Imam Ali alayhi salam, Amir al-Mu'minin, was born on 13th Rajab, 23rd BH at Kaaba, Mecca. Imam is a spiritual father of nation. The Holy Messenger has said, I and Ali are father of this ummah. This will is addressed to Imam Hassan alayhi salam, but it is really meant for all nation. It will be extremely useful for our success and peaceful life. He wrote the letter in the form of will. This will deals to every aspect of life to make a man successful in life, brave, human, virtuous and pious. This letter was written nearly 1400 years ago and is applicable even nowadays. Maula Ali alayhi salam decided to spend more time with his son and gave some pieces of advice in his last days. First and foremost is that we should have fear of Allah. Be His obedient servant. Do not talk about things which you do not know. Advise people to do good. Be patient and face the problems which come in the life. Trust in Allah. The one who sent calamities has also the power to protect you from them. Be kind and sympathetic to others. Do not speak on a subject about which you know little or nothing. The merciful Lord has ordered that every evil deed of yours will be counted as one, and a good deed will be rewarded tenfold. He has left the door of repentance open. He hears whenever you call Him. He accepts your prayer whenever you pray Him. Only pray for such things as are beneficial to you and are lasting. Earn your livelihood with honesty. Control your expectations and desires. Nobody can guard your secrets better than you. For every action there is a reaction. Keep a complete control over your temper and anger. Overcome your sorrows, your worries and patience and faith in Allah. If we
apply all the things which Imam Ali said, we can lead a healthy and peaceful life. Thank you. ہمارے تیسرے کنٹسٹنٹ ہیں جناب عالیہ عمران مرزا. ان کو 22 پوائنٹ ملے تھے. 22 پوائنٹ ان کو ملے تھے. عالیہ عمران مرزا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین السلام علیکم. آج جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ ہمارا موضوع گفتگو وصیت امام علی ایک بے پرامن زندگی کے لیے ہے. یہ ہر انسان کی فطرت کا خاصہ ہوتا ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے, ہر انسان کوشاں ہوتا ہے اس بات کے لیے کہ وہ ایک پرامن زندگی گزارے, لیکن اکثر اور بیشتر انسان اس کوشش میں ناکام رہتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو انسان کے اندر کے عوامل ہوتے ہیں, اندر کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں, اور ایک باہر کی فضا ہوتی ہے. ایسے میں ہر کسی کو ایک ایسی دستاویز کی ضرورت ہے کہ جو اسے یہ بات بتا سکے, جو اس کے لیے آسانی پیدا کر سکے کہ انسان جان سکے کس طرح وہ ایک پرامن زندگی گزار سکتا ہے اور تکامل کے منزلوں مطلب کہ کمپلیشن کے لیول تک پہنچ سکتا ہے. اس سلسلے میں مولا علی علیہ السلام کی وہ وصیت جو انہوں نے امام حسن علیہ السلام کو کی ایک بہترین دستاویز ہے اور منشور انسانیت, یعنی کہ ایک مینڈیٹ, ایک منشور انسان مولا نے دیا ہے, نہ صرف اس زمانے کے لوگوں کے لیے بلکہ آنے والے تا قیامت آنے والے سب لوگوں کے لیے منشور دیا مولا نے, جس سے ہمیں ہمارے تمام تر مسائل کا حل ملتا ہے. یہ ایک بہترین زندگی کے لیے, ایک پرامن زندگی کے لیے ایک روڈ میپ کے جیسا ہے, ایک بلو پرنٹ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سی خصوصیات ہیں کہ جن کے ذریعے انسان تکامل کی منزلوں کو کمپلیٹ کر سکتا ہے, اپنے پرامن زندگی کے اصول کو دے سکتا ہے. پہلی بات, وصیت امام علی سے پتہ چلتا ہے کہ جس انسان کی توحید مضبوط ہو وہ ایک پرامن زندگی گزار سکتا ہے اور زندگی کے تمام تر حوادث میں بھی وہ انسان گھبراتا نہیں ہے. توحید مضبوط ہونا یعنی کیا کہ زندگی کے تمام تر حالات میں وہ اللہ کی مکمل اطاعت کرتا ہے, کبھی بھی اللہ کی دی ہوئی گائیڈ لائن سے ہٹتا نہیں ہے. پھر اس انسان کی زندگی کا ہر لمحہ یاد خدا سے منور ہوتا ہے, کبھی بھی وہ یاد خدا سے غافل نہیں رہتا. اور اس انسان کو اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ ہوتا ہے, مطلب کمپلیٹ ٹرسٹ اینڈ فیتھ ان اللہ. اس کے بعد وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے, وہ بات مانتا ہے کہ یہ دنیا ایک عارضی جگہ ہے, مطلب 4 دن کی زندگی ہے, اس میں وہ مسائل پہ بھی صبر کرے گا اور اگر اللہ اس کو کوئی خوشی عطا کرتا ہے تو اس میں بھی وہ بہت بے صبر بن کر انتظار نہیں کرے گا. یہ جانتا ہے کہ دنیا بے ثبات ہے, دنیا کو فنا ہے, دنیا ہمیشہ رہنے والی جگہ نہیں ہے. یہ دنیا جو کہ بظاہر حسین نظر آتی ہے لیکن اپنے اندر ایک زہر قاتل سموئے ہوئے, جیسے کہ مولا علی نے کہا کہ دنیا ایک سانپ کی مانند ہے جس کا اوپر کا حصہ نرم و ملائم ہوتا ہے لیکن اس کے اندر زہر بھرا ہوا ہوتا ہے. اور لیکن اگر زندگی حسین نظر آتی ہے, زندگی کا اصل حسن کیا ہے؟ زندگی کا اصل حسن اور سکون اور معاشرے کی بالیدگی اور انسان کی بقا اس میں نہیں ہے کہ انسان مکمل طور پہ دنیا کو تاج دے دے, مطلب دنیا ترک کر دے, بلکہ اس میں ہے کہ وہ زہد اپنائیں. زہد کیا چیز ہوتی ہے؟ زہد یہ ہوتی ہے کہ آپ کے دل میں دنیا کے مال کی محبت نہیں ہونی چاہیے, دنیا کی نعمات کی محبت نہیں ہونی چاہیے, لیکن وہی نعمات آپ استعمال کیجئے کس لیے؟ آخرت کے واسطے. اگر آپ وہی نعمات آخرت کے واسطے استعمال کر رہے ہیں تو یہی آپ کا زہد ہے اور یہی جو ہے انسان کی کامیاب اور اس کامیابی کی اس میں پوشیدہ ہے. اس سلسلے میں بہلول دانا نے ایک بہت خوبصورت ضرب المثل پیش کی. انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ایسا ہے جیسے ایک لکڑی ہے جس کا ایک کونا دنیا ہے اور ایک کونا دین ہے, اور اس لکڑی کے بیچ میں اگر آپ ایک پتھر اس کے نیچے رکھ دیں اور جو انسان زہد اپناتا ہے وہ اس پتھر کے اوپر کھڑا ہوتا ہے. اور یہ سبھی جانتے ہیں کہ اگر بیلنس میں بیچ میں پتھر ہو اور دو طرف کچھ بھی نہیں ہو تو کتنا مشکل ہوتا ہے کہ انسان جو ہے توازن قائم رکھ سکے. پھر ایک پرامن زندگی کے لیے تنظیم بہت ضروری ہے,
جس کے لیے مولا متقیان نے ایک بہت 4 بہترین اصول بتائے ہیں، یا یوں کہنا چاہیے کہ زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، جس کا پہلا حصہ مولا نے مختص کیا ہے کسب معاش کے لیے، مطلب انسان اپنے روزگار کے واسطے ایک حصہ مختص رکھے۔ اس کے بعد دوسرا حصہ عبادت خدا کے لیے، تیسرا حصہ انسان کی ان حلال لذتوں کے لیے جو اللہ نے اس کے لیے رکھی ہیں، چوتھا حصہ بہترین دوستوں کے لیے، یعنی انسان ایسے دوستوں کے ساتھ رہے جو اس کی دنیا اور آخرت دونوں کے واسطے ضامن ہوں۔ انسانی زندگی کے سکون کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ انسان اسی میں خوش رہے جو اس کے لیے معین کیا گیا ہے، یعنی جو نعمت اللہ نے انسان کے حصے میں رکھی ہیں انسان اسی میں مطمئن رہے اور دوسرے لوگوں کی زندگی کی چکا چوند سے دھوکہ نہ کھائے، کیونکہ ہو سکتا ہے بظاہر لوگوں کی زندگی اچھی نظر آنے والی زندگی میں بھی مشکلات ہوں گی، لیکن اگر ہم دوسروں کی زندگی کو دیکھتے رہیں گے تو اپنی دی ہوئی نعمات پہ کبھی بھی اطمینان حاصل نہیں کر سکتے، اور انسان اپنے اوپر خواہشات کو مسلط نہ کرے۔ اگر انسان اپنے اوپر خواہشات کو مسلط کرے گا تو پھر وہ بالکل تباہ ہو جائے گا، جیسے کہ مولا علی نے فرمایا کہ بہترین دولت انسان کے لیے یہی ہے کہ وہ بے جا خواہشات کو چھوڑ دے اور دراز امیدیں نہ رکھے دنیا سے، یہی انسان کے لیے بہترین دولت ہے۔ اس لیے کہ جو انسان مسلسل خواہش دنیا میں لگ جاتا ہے وہ اپنے اصل ہدف کو بھول جاتا ہے۔ اصل ہدف ہمارا کیا ہے کہ ہم اس دنیا میں آ کے اپنے آخرت کی تیاری کریں۔ جو دنیا، کیونکہ یہ دنیا صرف محض ایک کھیتی ہے اور اس کو اگر ہم جائے بقا سمجھ لیں گے، یعنی کہ ہمیشہ رہنے والی جگہ سمجھ لیں گے، تو مکمل طور پر تباہی کی طرف چلے جائیں گے۔ اس کے برعکس اگر ہم اللہ کی دی ہوئی نعمات پر خوش اور مطمئن رہیں گے اور وہی انسان جو اللہ کی دی ہوئی نعمات پر خوش اور مطمئن رہے وہ اس دنیا کی فریب کاریوں سے بچ جائے گا اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو محفوظ کر لے گا۔ اگر کوئی اس امید میں دنیا میں رہنا چاہے کہ اسے کبھی کوئی مشکلات پیش نہیں آئیں گی، وہ کبھی بھی زمانے کے حوادث کا شکار نہیں ہوگا، تو یہ محض اس کی خام خیالی ہے، کیونکہ اللہ نے اس دنیا میں خالص سکون رکھا ہی نہیں ہے۔ مطلب کوئی خالص سکون یعنی کہ کوئی مشکل نہیں، کوئی پریشانی نہیں، تو کوئی انسان دنیا کا ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے۔ تھوڑا بہت سکون کا حصہ ہے تو ان لوگوں کے لیے جو تقوی الہی اختیار کرتے ہیں اور اللہ کے اپنے تمام تر معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، مطلب مکمل طور پہ اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہیں، کیونکہ وہ بہترین کارساز ہے، اللہ سے بہتر کوئی کارساز نہیں۔ یوں تو جو مولا کی دستاویز ہے اس میں ہمارے پاس بہت سارے رموز ہیں جن سے ہمیں مدد مل سکتی ہے اپنی خود ساختی کی سیلف ڈیولپمنٹ کے لیے اور سکون اپنے تکامل حاصل کرنے کے لیے، لیکن چونکہ وقت کی کمی تھی اسی لیے یہ بہت مشکل ہے کہ ہم وہ تمام امور پہ ان رموز پہ بات کر سکیں، لیکن یہ بات سے کوئی انکار کر نہیں سکتا کہ مولا کا یہ جو ڈاکیومنٹ، یہ دستاویز ہے، یہ نہ صرف یہ کہ اس وقت جب مولا نے تحریر کیا بلکہ قیامت تک آنے والے تمام ان انسانوں کے لیے جو پرسکون زندگی چاہتے ہیں ان کے لیے ایک بہترین دستاویز ہے اور بہترین مشعل رہا ہے، اور اس کے سامنے رکھے بغیر کوئی انسان بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ اور آخر میں صرف اتنا آیت اللہ عظمیٰ آقا خامنائی کی جو قول ہے اس کو بیان کرنا چاہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری مثال اس بیمار آدمی کی طرح ہے کہ جس کی الماری میں بہترین طبیب کا بہترین نسخہ رکھا ہو، لیکن وہ اس نسخے کا فائدہ نہ اٹھائے اور اسی وقت جو ہے وہ اپنی بیماری سے پریشان بھی رہے۔ یہی حالت جو ہے ہم نے وہ نسخہ نہج البلاغہ ہے اور اس کا استعمال نہ کرنے والے ہم لوگ ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ آپ لوگ صلوات بھیجیں محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہمارے چوتھے کنٹسٹنٹ ہیں جنابہ فروہ فاطمہ۔ جنابہ فروہ فاطمہ، ان کو 23 پوائنٹ ملے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم everybody. It has been a tradition that advices have been passed on from parents, from fathers to their sons for the betterment and future development. In the continuity of the above system, Imam Ali alayhi salam had written letter 31 of the Nahj al-Balagha to his son Imam Hassan alayhi salam as an advice
when he encamped at Al-Hidrin on his way back from Siffin. This letter is not just representing a father, but a leader of humanity. This letter is from a father on his deathbed who has faced the hardships of life, realized the evils of the world, and experienced the vicissitudes of life, to his son, who is a target of the sufferings, overpowered by the desires of the world and surrounded by grief. Here, Imam Ali advises man to fear Allah, follow his commands, and remember him always. The connection between man and Allah is the most reliable one. Imam Ali advises man to recall the people and events of the past, learn from their mistakes, and plan a life for hereafter. He states that a person should not speak what he doesn't know and is irrelevant to him. One should ask others to do good and desist from evil. A person should habituate himself to the hardship and resign himself to Allah. One should ask from Allah because He is all-giving and depriving. In the next part of the will, Imam Ali expresses the responsibilities of a loving father towards his children. A father should share his expertise and impart training before reaching the closing days of his life. The youth should be trained with good ideals and qualities before it gets polluted with filthy ideas. The youth should acquire knowledge, experience, and expertise of their parents and explore and expose the untrodden paths and frontiers. Imam Ali explains the teaching and training, methods of teaching and training of our children. He states that the Holy Quran is the supreme book of guidance and bliss. Man should follow the orders and instructions of Allah only. If there is a confusion about the right path, He will guide him. Imam Ali states that Allah is the best planner. He makes things to happen in a systematic manner. Man is ignorant, hasty, and tyrant. He should understand his Creator. Therefore, Allah sent His messengers, among whom the Prophet of Islam, sallallahu alaihi wasallam, is supreme. Imam Ali states that Allah has no partner, which is the reason for harmony of the universe. He is the only one. Imam Ali focuses towards the real understanding of the world and the world hereafter. Man should give preference to the world hereafter, which is the place of perfection and complete satisfaction. The happiness of this world is temporary. It is foolish to stick to the lustful life of this world after knowing the everlasting joy and happiness of the next world. Imam Ali points out that one should desire for others what he desires for himself and dislike for others what he dislikes for himself. A man should not indulge in any kind of oppression, nor subject others to oppression. In the next part of the will, Imam Ali talks about death, the day of resurrection, and provisions of the next world, and draws our attention towards the journey of life. The journey of life is tiresome and full of hardship, so one has to equip himself with the necessary requirements. One has to avoid the burden of one's sins to remain light in the journey after death. Imam Ali tries to invite our attention towards the unlimited bounties and favors of the Lord, and the key to these is supplication. Allah has granted permission to human beings to ask for favors through their supplications, and He will accept the supplications of those who ask for it. Allah counts one's sins as one and one's virtue as 10. One should not be disappointed of delay in acceptance of prayer because they may be a source of greater rewards and better gifts. Imam Ali states that man has been created not for this world, for the world hereafter. Man has to die and face the angel of death. It can come at any stage, so it is wise to be ready by avoiding being sinful. Imam Ali directs his son's attention towards moral and ethical values. One should give up his desires because it may detract him from the right path. A person should not achieve a material thing at the cost of his respect because it is more sublime and greater. Man should not become slave of others, and the feeling of enmity should not become hindrance to truth.
Imam Ali elaborates about the rights of one's friends. One should restore friendship if the friend deserts him. Be good to him if he turns away. Be generous to him if he is a miser. One should be humble towards one's friend and seek nearness if he is at a distance. Imam Ali advises that a man should be satisfied with his lot. One should not grieve over what is lost. Forbearance and belief can bring relief in the event of distress and destitution. In the last part of the will, Imam Ali talks about instructions about women. Women in their decision making apply emotions before her reasoning power. Therefore, Imam Ali has advised men not to consult women in matters of decision making. However, scholars have concluded that this doesn't apply in all cases. Men should upkeep the modesty of women and provide her the best livelihood. This letter gives us a real insight into the reality of life and gives us in-depth knowledge. Certainly, it is a complete code of practice for success in the world and the hereafter. Thank you, Jazakallah. सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। हमारे आखिरी फाइनलिस्ट हैं जनाबा सोसन नकवी। सोसन नकवी, उनको 28 पॉइंट मिले। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, the commander of the faithful, Amir al-Mu'mineen, Imam Ali, peace be upon him, is not only for Muslims but for the whole humanity who are searching for the meaning of life and true wisdom. As a brief introduction, Nahjul Balagha is a collection of sermons, letters, sayings left as a memorial from Imam Ali alayhi salam. It was collected by Allama As-Sayyid Al-Razi, a scholar in the 10th century known for its eloquent content. In the words of Professor Shahid Murtaza Mutahari, Nahjul Balagha is the mirror of the life of Imam Ali alayhi salam. The sayings of the Imam are like him because the speech of every person stems out his spirit and represents his inner self. It is because of this that Nahjul Balagha is as universal as Imam Ali. The successor of Muhammad, peace be upon him, and his progeny, after returning from the battle of Siffin, gave certain pieces of advice to one of his son, Imam Hassan alayhi salam. Some historians, however, consider it to be Muhammad al-Hanafiya, while Allama Sayyid al-Razi has written that its addressee is Imam Hassan alayhi salam. He wrote them in the form of a will. They deal with almost every aspect of life that goes a long way to make a man successful, not only in this world but also in the hereafter. This letter was written nearly 1400 years ago, but it's applicable and appropriate even nowadays. In the 40th year of Hijri, in the small hours of the morning of 19th Ramzan, Imam Ali was struck by a poisoned sword by the Kharijat ibn Muljam Lanatullah while offering his prayers in the Masjid of Kufa. He died on the 21st of Ramzan and buried in Najaf al-Ashraf. He was born in the house of Allah, Kaaba, and martyred in the house of Allah, Masjid Kufa. The lion of Allah, the most brave and gentle Muslim, after the Prophet himself, began his glorious life with devotion to Allah and his messenger and ended it in the service of Islam. And do not speak of those who are slain in the way of Allah as dead. Nay, they are alive, but you perceive not. The Holy Quran, Surah Baqarah, ayat number 154. Imam Ali writes in the will as, "My dear son, my first and the foremost advice to you is to fear Allah. Be conscious of Allah and steadfast in your religion. The heart of a believer is said to be the house of Allah. Allah should live in it, and the remembrance gets heart satisfied. Obedience of Allah is the crux and the purport of human life. Obedience means total compliance in all the respects, including worship. Do not seek this world, even if this world comes after you, and do not grieve if you do not get anything from it. Say the truth and work for the return in the next world. Oppose the oppressor and support the oppressed.
I advise you and all my children and the relatives and whomsoever receives this message to be cautious of Allah and to remove all the differences and strengthen your ties. I heard from your grandfather, Prophet Muhammad, peace be upon him, who said, reconciliation of your differences is more worthy than all prayers and fasting. Fear Allah in the matters concerning orphans. Attend to their nutrition and do not forget their interest in the middle of yours. Imam further asked us to maintain a balance between the two worlds, that is the two extremes. That means zuhud. That is, neither to abandon this world nor to forget the hereafter. Instead, adopt a moderate way. Remain attached to the Holy Quran, else someone else would get ahead of you. It is the supreme book of guidance and bliss. Allah says, we reveal the Quran, which is a cure and mercy for the believers. Surah Bani Israel, ayat number 82. Fear Allah in relation to your prayer. It is the pillar of your religion. He has permitted you to pray and promised you the acceptance of the prayer too. He has commanded you to beg to Him and seek His mercy. He does not hasten with punishment. He regards abstinence from sin as a virtue. He counts your one sin as one, whereas your one virtue as 10. Fear Allah in relation to His house. Do not abandon the house of the God. If you do not respect this, you will suffer the consequences. Allah further says in the Quran, and I did not create the jinn and the mankind except to worship me. Surah Zariyat, ayat number 56. And hence, you have been created for the next world, not for this, for destruction, not for lasting, for dying, not for living. You are in a place which does not belong to you. Remember death very much. And the place you have to go, and so prepare for it, because it does not come to you all of a sudden and surprise you, and hence, be ready for it. It is easier to rectify what you miss by silence than to secure what you lose by speaking. Keep aloof from the people of wise, you will remain safe from them. The worst food is that which is unlawful. Give true advice to your brother, be it good or bitter. Swallow your anger, because I did not find more sweeter thing than it in the end, and nothing more pleasant in consequence. Livelihood is of two kinds, a livelihood that seeks you and a livelihood that you seek. A man should be satisfied with his Lord. As in Dua Kumail, Imam Ali says, O Lord, make me satisfied and content with the appointment and humble in every state. You should have from this world only that you can adorn your permanent abode. Ward off from yourself the onslaught of worries by firmness and endurance and purity of belief. Do not consult a woman or allow her in matters other than those about herself, because a woman is a flower and not an administrator. Do not show suspicion out of place, because this leads a correct woman to evil and a chaste woman to deflection. Respect your kinsmen, because they are the wings that make a man take the flight. They defend him when he is in trouble and encourage him in his plans. My dear son, after having given those pieces of advice to you, I entrust you to the Lord. He will help, guide, and protect you in this world and the hereafter. I beseech Him to take you under His protection in both the worlds. Wa akhiru dawana anil hamdulillahil alamin. Jazakallah. सलावत पढ़ें आप लोग मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मोहम्मद वाले। हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है मौलाना मुफ्तीउल इस्लाम सैयद मोहम्मद अस्करी साहब की तकरीर होगी। उसके पहले जो 3 जज हैं उनको थोड़ा टाइम दिया जाएगा ताकि वो अपना जजमेंट दे पाएँ। हमारी आखिरी तकरीर इस कॉन्फ्रेंस की हमारे मुफ्तीउल इस्लाम मौलाना सैयद मोहम्मद काजी अस्करी साहब की है, जिनका अनुमान है नहजुल बलागा और तौहीद। काफ़िले इंसानी उस वक्त तक अपने कमाल और परफेक्शन को हासिल नहीं कर सकता जब तक वो उन उसूलों के साये में आगे ना बढ़े जिससे खालिक इंसान ने इंसानी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी जाना है। वो दस्तूर और वो कानून जो इंसान को एक इज्तिमाई ज़िंदगी में सरबुलंद और कामयाब बनाता है, वो तौहीद के साये में ही मुमकिन है। तौहीद परवरदिगार पर ईमान यानी अपनी ज़िंदगी की लगाम उस मालिक कायनात के हवाले करना
اور اس کی ذات پر توکل کرنا اور اس کو لو لگانا جو انسانوں کو پیدا کرنے والا ان کا رب اور پروردگار ہے۔ توحید کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہیں، انسانی سماج میں اس کی کیا ضرورت ہے، ہمیں توحید سے کیا ملتا ہے، اس موضوع پر روشنی ڈالیں گے مولانا حجت الاسلام قاضی عسکری صاحب۔ آپ ہندوستان کے ون آف دا موسٹ ریسپیکٹڈ عالم ہیں اور دلی میں جامع اہل بیت اسکول کے پرنسپل بھی ہیں، اس کے علاوہ مجمع جہانی اہل بیت کے وہ ممبر بھی ہیں۔ مولانا غلام حسین مٹن صاحب، مولانا غلام حسین مٹن صاحب، آپ یہاں تشریف لائیں، مہربانی لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله۔ أما بعد، فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام: وصيتي لكم ألا تشركوا بالله شيئا، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم فلا تضيعوا سنته، أقيموا هذين العمودين وأوقدوا هذين المصباحين وخلاكم غم۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ اعلان ہوا، موضوع ہے نہج البلاغہ اور توحید۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ تھکے بھی ہیں اور موضوع بھی بالکل خشک ہے، واقعی اس کو تحمل کرنا اور برداشت کرنا یہ آپ ہی کا جگر ہے، آپ ہی کی ہمت ہے، اور انشاءاللہ آپ میں وہ عزم، وہ حوصلہ ہمیں یہ جو ہے نظر آ رہا ہے کہ آپ اس خشک موضوع کو پورے حوصلے کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ البتہ مقالے میں آسانی یہ ہوتی ہے کہ مجلس میں تو پوری مجلس کرنی پڑتی ہے، مقالے میں آسانی یہ ہے کہ جہاں سے چاہے چھوڑ دیں اس کو۔ دلچسپی اگر آپ کی برقرار رہی تو آخر تک رکوں گا، ورنہ جہاں سے محسوس کر لیں گے ہاں بس کافی ہے، وہاں انشاءاللہ چھوڑ۔ نہج البلاغہ صبح سے آپ سن رہے ہیں، کل بھی تقریریں یقیناً ہوئی تھی، ایک بہت ہی عظیم کتاب، ایک سمندر ہے، کیا مختلف موضوعات، مختلف علوم، یہ کسی ایک موضوع کی کتاب نہیں ہے۔ البتہ ایک موضوع کو اگر بیان کرنا چاہیں، سارے موضوعات کو سمیٹ کر کے، تو ایک موضوع قرار دے سکتے ہیں ہدایت بشر کی کتاب۔ اب ہدایت بشر سے جتنی بھی چیزیں متعلق ہیں ان سب سے اس کتاب میں گفتگو ہوئی ہے، لیکن سب سے اہم موضوع جو نہج البلاغہ میں جس کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے وہ ہے توحید۔ سب سے اہم موضوع جو ہے وہ توحید کا موضوع ہے۔ اب توحید اپنے تمام معنی، علماء کرام بھی یہاں تشریف فرما ہے، آپ حضرات کا بھی بہرحال ذوق علم ہے، ذوق مطالعہ ہے، سطح علم آپ سب کی ماشاءاللہ بلند ہے، جانتے ہیں کہ توحید جو ہے وہ مختلف قسمیں توحید کی بیان کی جاتی ہیں، توحید ذات ہے، توحید افعال ہے، توحید صفات ہے، توحید عبادات ہے، مختلف چیزیں بیان ہوتی ہیں۔ نہج البلاغہ میں توحید کے تمام پہلوؤں پر گفتگو ہوئی، چاہے وہ اس کا تعلق توحید ذات سے ہو یا توحید افعال سے ہو یا توحید صفات سے ہو یا توحید عبادات سے، انشاءاللہ ان سب کے بارے میں رفتہ رفتہ گفتگو کرنے کی کوشش میں کروں گا۔ نہج البلاغہ کے نقطہ نظر سے وہ ایک ہے، یکتا ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے اور نہ وہ کسی چیز سے یہ جو ہے مرکب ہو کر کے بنا ہے، وہ ایک بھی ہے اور بسیط بھی ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی نگاہ میں توحید کی اگر صلوات بھیجنا ہے تو مل کر کے بھیجیے، ورنہ دل میں بھیج دیا کیجیے، کیونکہ اگر ایک صاحب کی صلوات بھیجیں گے ہمیں تو بظاہر رکنا پڑے گا،
تو آپ دل میں بھی خلوات بھیج سکتے ہیں، لیکن اگر کبھی بھیجنے کا شوق ہو تو سب مل جل کر کے انشاءاللہ بھیجیں گے۔ مولا کی نگاہ میں توحید دین کا محکم ستون ہے۔ ستون وہ ہوتا ہے جس پر عمارت قائم رہتی ہے، کہ اگر ستون منہدم ہو جائے تو پھر عمارت باقی نہیں رہ سکتی ہے۔ دین کا محکم ستون ہے۔ مولا نے اپنی شہادت سے چند لمحوں قبل، دیکھیے جب انسان کی موت کا ہنگام قریب ہو جاتا، عام لوگ بھی ایسے ہی ہیں کہ بہت ہی اہم باتیں کرتے ہیں، وقت کم ہے نا، تھوڑا سا وقت ہے، تو اس میں چنا جاتا ہے جو سب سے زیادہ اہم بات ہو۔ مولا کی شہادت کا وقت قریب ہے، چند لمحات شہادت میں باقی رہ گئے ہیں۔ اس وقت مولا نے جو جملہ اپنے شیعوں کو خطاب کر کے فرمایا ہے، شیعوں کو خطاب کر کے مولا فرماتے ہیں وصیتی لکم، اے میرے شیعو تم سے میری وصیت یہ ہے کہ اللہ تشرکو باللہ شیئا، کسی چیز کو خدا کا شریک مت قرار دینا، ومحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلا تضیعوا سنتہ، اس بات کا خیال رکھنا کہ حضرت کی سنت کا خیال رکھنا، اسے ضائع نہ ہونے دینا۔ اقیموا ہذین العمودین، اقیموا ہذین العمودین، یہ دو محکم ستون ہیں، ایک توحید ہے، دوسرے یہ جو ہے رسالت ہے، کیونکہ اگر یہ جو ہے رسالت نہ ہو تو مقصد توحید ہم تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ دو مضبوط ستون جو ہیں انہیں قائم رکھو۔ وَأَوْقَدُوا هَذَيْنِ الْمِصْبَاحَيْنِ، اور یہ جو دو چراغ ہیں انہیں کبھی بجھنے مت دینا، نہ چراغ توحید بجھے اور نہ چراغ رسالت بجھے۔ اگر یہ کام، دو کام تم نے کر لیا، چراغ توحید بھی روشن اور چراغ رسالت بھی روشن، ستون توحید بھی مستحکم پابرجا اور ستون نبوت بھی اگر مستحکم اور پابرجا، خلاقم ضمن، تو یاد رکھو کہ تم کسی قسم کی مذمت کے سزاوار نہیں۔ یعنی دو چیزیں اگر آ گئیں، یہ جو ہے مذمت کہاں ہوتی ہے؟ مذمت وہاں کی جاتی ہے جہاں سرزنش وہاں کی جاتی ہے، یہاں کوئی کمی ہو آپ میں، کمی کی شکل میں سرزنش کی جاتی ہے۔ اگر آپ نے یہ دو کام کر لیا، توحید کے ستون کو آپ نے مستحکم رکھا، چراغ توحید کو جو ہے فروزہ رکھا، چراغ نبوت روشن رہا، تو پھر آپ میں کسی قسم کی کمی ہی نہیں ہوگی، اور جب کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی تو تم مذمت سے ہمیشہ دور رہو گے۔ تو یہ اہمیت مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں توحید کے سلسلے میں بیان کیا۔ خب انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کچھ غلطیاں وہ ہیں جو قابل معافی ہوتی ہیں، کچھ غلطیاں وہ ہیں جو قابل معافی نہیں ہوتی۔ ناقابل معافی جرم ہے، ناقابل معافی کچھ ظلم ہوتے ہیں۔ مولا کی نگاہ میں توحید میں کوتاہی کرنا، شرک سے قریب ہو جانا، مشرکانہ عمل یا مشرکانہ گفتگو کرنا، یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ چنانچہ مولا فرماتے ہیں فَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لا یغفر فالشرک باللہ، وہ ظلم تو قابل معافی نہیں ہے، جس سے درگزر نہیں کیا جا سکتا ہے، وہ شرک اختیار کرنا ہے اللہ سے۔ اور مولا اپنی اس گفتگو کی، اس کے استدلال کے لیے قرآن مجید سے ثبوت پیش کرتے۔ دیکھیے ہم لوگ جب تقریر کرتے ہیں، ہم اپنی بات کو یہ جو ہے مستند بنانے کے لیے مجبور ہیں قرآن سے دلیل پیش کریں، رسول کے اقوال سے دلیل پیش کریں، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے فرامین سے دلیل پیش کریں، لیکن مولا کائنات اپنی گفتگو کے لیے کسی چیز سے دلیل پیش کرنے کے محتاج نہیں ہیں، کیونکہ خود ان کا قول مستند ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر وہ قرآن سے دلیل پیش کرتے، استناد کرتے ہیں، تو مطلب یہ کہ بات بہت اہم بات ہے۔ مولا فرماتے ہیں وہ ظلم جو قابل معافی نہیں ہے، وہ شرک ہے، اور اس کے بعد قرآن مجید سے اس کی دلیل پیش کرتے ہیں۔ قال اللہ تعالی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو ہرگز معاف کرنے والا نہیں ہے۔
اگر ہم نے توحید کو اپنا لیا، ابھی تو ایک بات آپ نے سنی تھی کہ اگر آپ نے تو چراغ توحید کو روشن رکھا، اگر ستون توحید کو مستحکم رکھا تو آپ میں کوئی کمی نہیں ہوگی، آپ قابل یہ جو ہے مذمت اور سرزنش نہ ہوں گے۔ ایک اور فائدہ جو مولا توحید کا بیان فرماتے ہیں، غور سے سنیں، بہت اہم جملہ ہے مولا کا، ان اللہ سبحانہ شد بالاخلاص والتوحید حقوق المسلمین فی معاقدها۔ اللہ نے مسلمانوں کے حقوق کو توحید اور اخلاص سے جوڑ دیا۔ ہر مسلمان کا ایک حق ہے نا، اسلام میں ہر مسلمان کا ایک حق ہے۔ مسلمانوں کے ان حقوق کو اللہ نے توحید سے جوڑا ہے اور اخلاص سے اللہ نے اس کو جوڑ دیا ہے، یعنی مسلمانوں کے حقوق صرف اسی وقت محفوظ رہ سکتے ہیں جب وہ توحید سے جڑے ہوں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ مسلمانوں نے کسی دن توحید سے اپنا رشتہ توڑ لیا یا اس کا چراغ ٹمٹمانے لگا، چراغ توحید روشن نہیں ہے، جل تو رہا ہے چراغ مگر ہلکی ہے لو، اس کی لو دھیمی ہو گئی اگر اس چیز کی، تو یہ وہ زمانہ ہوگا جب مسلمان اپنے حقوق سے محروم رہ جائیں گے۔ حقوق کی بازیابی کے لیے آوازیں اٹھتی رہتی ہیں، ہمیں اپنا حق چاہیے، ہمارے حقوق کو کیوں کچل دیا گیا ہے، امریکہ ہمارے حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، اسرائیل ہمارے حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، ہمیں اپنا حق چاہیے۔ کیسے ہمت پڑ گئی ان کی ہمارے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے کی؟ یہ واقعہ ہوا کیسے؟ جڑ میں اس کی جائیں، بنیاد میں اگر جائیں تو مولا کا یہ قول نظر آتا ہے، کہیں نہ کہیں ہم نے ستون توحید کو کمزور بنا دیا ہے، کہیں نہ کہیں ہم نے چراغ توحید کے لو کو دھیما کر دیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب تک تم توحید سے وابستہ رہو گے تب تک تمہارے حقوق کا احترام ہوتا رہے گا، اور جس دن تم نے توحید سے بے وفائی کی تمہارے حقوق کی پامالی کا زمانہ وہیں سے شروع ہو جائے گا۔ شد بالاخلاص والتوحید حقوق المسلمین فی معاقدها۔ البتہ اس کا ایک معنی اور یہ بھی ہو سکتا ہے، اگر کسی کے بارے میں فیصلہ کرنا کہ یہ موحد ہے یا مشرک، یہ دیکھنا ہے کہ یہ موحد ہے یا ہم خود اگر اپنے کو پرکھنا چاہتے ہیں۔ توحید تو اتنا اہم ہے نا، دعویٰ تو ہمارا ہے کہ ہمارے پاس توحید ہے، واقعاً ہمارے پاس توحید ہے یا نہیں، اسے پرکھنے کی کسوٹی اگر چاہتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت پہ جا کے پتہ چلا کہ ہمارے ہاں توحید نہ تھی، اب تو مشکل ہو جائے گی نا، تلافی تو ممکن نہیں ہے، لیکن اگر وقت رہتے پتہ چل جائے تو تلافی کر سکتے ہیں۔ ہم دنیا میں کیسے پرکھیں کہ ہمارے پاس توحید ہے یا نہیں؟ یہ دیکھیں کہ ہم مسلمانوں کے حقوق کا لحاظ کرتے ہیں یا نہیں، ہم ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کرتے ہیں یا نہیں۔ صرف کلمہ پڑھ لینے سے، شرک کرنے سے، توحید کرنے سے توحید تو نہیں آ جاتی ہے، توحید کے کچھ اثرات ہوتے ہیں۔ صبح کی تقریر میں عباس واقعی صاحب فرما رہے تھے نا، یہ جو ہے مقتضی موجود معنی مفقود، تو اس چیز کا اثر ظاہر ہونا چاہیے۔ مقتضی توحید کیا ہے؟ مقتضی توحید یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق کا پاس و لحاظ کریں۔ اگر پاس و لحاظ نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس توحید بھی موجود نہیں ہے۔ اثر توحید یہ شد بالاخلاص والتوحید حقوق المسلمین فی معاقدها۔ توحید کے سلسلے میں مولا کائنات نہج البلاغہ کہ یہ جو ہے دوسرے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وحدہ لا شریک لہ شہادة ممتحنا اخلاصها معتقدا مصاصها فتمسك بها ابدا نتمسك بها ابدا ما ابقانا وندخرها لأقاويل ما يلقانا فإنها عظيمة الإيمان وفاتحة الإحسان ومرضاة الرحمن ومدحرة الشيطان۔ توحید کا فائدہ جو مولا بیان فرما رہے ہیں دوسرے خطبے میں، مولا فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو یکتا ہے، جو لا شریک ہے۔ گواہی وہ گواہی نہیں جو ہم دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی تو ہم بھی دیتے ہیں نا صبح شام انشاءاللہ، جو لوگ یہ جو نماز پڑھتے ہیں
بہرحال کم سے کم اگر اذان و اقامت نہ بھی کہتے ہوں گے، صرف واجب والی پڑھتے ہوں گے، وہ بھی بہرحال اشہد ان لا الہ الا اللہ تشہد میں تو کہنے پر مجبور ہی ہیں۔ تو وہ گواہی نہیں، ایک گواہی زبان سے ادا کی گئی ہوئی گواہی ہے، اور ایک وہ گواہی ہے جس نے میدان عمل میں اپنی صداقت کو ثابت کر دیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں وہ گواہی شہادتاً ممتحنا اخلاصھا، وہ گواہی جس کا اخلاص پرکھا جا چکا ہے، جانچا جا چکا ہے، جو آزمائشوں پر پورا اتر چکا ہے۔ ایسی گواہی جس کا نچوڑ بغیر کسی شائبے کے دل کی گہرائیوں میں اتر چکا ہے، عقیدہ دل کا حصہ بن چکا ہے۔ عزیزو، ایک عقیدہ وہ ہے جو فقط زبان سے بیان ہوتا ہے، ایک عقیدہ وہ ہے جو دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے۔ ہر عمل، انسان کا عمل ہمیشہ اس کے عقیدے کا ترجمان ہو۔ وہ عقیدہ نہیں جو ہماری زبان پر ہے، وہ عقیدہ جو ہمارے دل میں ناممکن ہے کہ عمل عقیدے کے خلاف ہو۔ عقیدہ یعنی رائے، یہ جو ہے نظریہ، فیتھ، جو بھی آپ اس کا معنی کر لیں۔ مثال کے طور کے اوپر کچھ چیزیں ہمارے پاس ہیں جس کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ بڑی قیمتی چیزیں ہیں، کچھ چیزیں وہ ہیں جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان کی کوئی خاص قیمت نہیں ہے۔ جیولری کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بڑی قیمتی چیز ہے۔ اور جوتے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ابھی ہم سب لوگ آئے جوتے وہاں چھوڑ کے چلے آئے، جوتے وہاں چھوڑ کے چلے آئے۔ کیا یہ ممکن تھا کہ اگر ہمارے پاس کوئی یہ جو ہے قیمتی، یہ جو ہے جواہر ہوتے، جیولری بھی وہاں چھوڑ کے آ سکتے تھے؟ کبھی ہوگا ایسا؟ جوتے لے کے یہاں چلے آئیں اور یہ جو ہے اپنا قیمتی سامان جیولری وہاں چھوڑ دیں، کبھی ہوگا ایسا؟ کبھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ جیولری کے بارے میں یقین ہے کہ اگر یہ اول تو وہاں رکھیں گے تو بہرحال بچنے والی نہیں ہے، اور اگر چلی گئی تو آسانی سے آنے والی نہیں ہے۔ جوتے کے بارے میں اول تو کوئی لے نہیں جائے گا، اور اگر لے بھی گیا تو دوسرا آ جائے گا۔ جیسا عقیدہ ہوتا ہے ویسے ہی عمل ہوتا۔ کون سا عقیدہ؟ وہ عقیدہ جو دل کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ مولا فرماتے ہیں میں جو گواہی توحید دے رہا ہوں، یہ وہ توحید نہیں جو زبان کے اوپر ہے، بلکہ وہ توحید ہے جس کا نچوڑ بغیر کسی شائبے کے دل کی گہرائیوں کا حصہ بن چکا ہے۔ زندگی بھر ہم اسی سے وابستہ رہیں گے، اور اسی کو پیش آنے والے خطرات کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھیں گے۔ یعنی توحید صرف ایک عقیدے کا نام نہیں ہے، توحید ایک خزانہ ہے، توحید ایک ذخیرہ ہے جو دنیا میں بھی کام آنے والا ہے اور آخرت میں بھی۔ توحید کا اثر، توحید کا فائدہ صرف آخرت کے لیے نہیں ہے کہ قیامت میں انشاءاللہ جنت مل جائے گی، نہیں، دنیا میں بھی جو خطرات ہمیں درپیش ہیں، ان خطرات کا مقابلہ اگر کرنا چاہتے ہیں، اس کا بہترین اسلحہ مولا کے کہنے کے مطابق عقیدہ توحید ہے، وحدہ لا شریک لہ۔ عرض کیا چاہے وہ توحید ذات ہو، توحید افعال ہو، توحید صفات ہو، توحید عبادات، توحید اپنے تمام معنی میں، اپنے وسیع تر معنی کی بات ہو رہی ہے، صرف کلمہ زبان سے ادا کرنے والا نہیں ہے کہ بہرحال اس کلمے کے بھی اپنے فائدے ہیں، زبان سے کہہ دینے کے بھی اپنے فائدے ہیں، لیکن وہ فائدہ فقط دنیا کی حد تک محدود ہے، آخرت میں نہیں۔ مولا فرماتے ہیں ہم اس کلمہ توحید کو ذخیرہ سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد 4-5 اہم فائدے مولا نے یہاں پر بیان کیا۔ فرما توحید کیا؟ فَإِنَّهَا عَظِيمَةُ الْإِيمَانِ، توحید کا جو کلمہ ہے یہ ایمان کی مضبوط بنیاد ہے۔ یہ شہادت توحید جو ہے ایمان کی مضبوط بنیاد ہے۔ وَفَاتِحَةُ الْإِحْسَانِ، اور حسن عمل کا پہلا قدم ہے، پہلی سیڑھی ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان نیک بننا چاہتا ہے، نیک کام کرنا چاہتا ہے، عمل حسن، حسن عمل بغیر توحید ممکن ہی نہیں ہے۔ جب تک پہلا زینہ طے نہیں ہوگا دوسرے زینے تک پہنچیں گے کس طرح سے؟ پہلا زینہ، پہلا مرحلہ، بنیاد، فاؤنڈیشن ہے۔ عمارت اگر بنانا چاہتے ہیں، ستون بعد میں بنیں گے، پہلے تو آپ کو فاؤنڈیشن ڈالنا ہے، چھتیں بعد میں ہوگی، ڈیکوریشن بعد میں ہوگا، یہ سارے کام بعد میں ہیں۔ پہلا کام بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے۔ مولا فرماتے ہر اچھے کام کا پہلا قدم، پہلا زینہ توحید ہے۔
کلمہ توحید ہے، شہادت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ دوسرا فائدہ فرماتے ہیں ومرضات الرحمن، اگر خدا کی خوشنودی حاصل کرنا ہے تو اس کا بھی ذریعہ یہی شہادت لا الہ الا اللہ۔ مگر کون سی شہادت؟ یاد رہے، زبان والی نہیں، زبان والی نہیں، وہ شہادت میدان عمل میں جسے پرکھا جا چکا ہے، وہ شہادت جس کا نچوڑ دل کی گہرائیوں میں اتر چکا ہے، اس شہادت کی بات ہو رہی ہے۔ مرضات الرحمن و مدحرۃ الشیطان، سب جانتے ہیں اکثر کوئی کام بھی ہم سے غلط ہو جاتا ہے، برا کام ہو جاتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ وہ کمبخت شیطان نے یہ کرا دیا، وہ شیطان نے بہکا دیا، شیطان سوار ہو گیا تھا۔ شیطان کو بھگانے کا کوئی ذریعہ بھی ہے، کوئی ذریعہ ہے، چھٹکارا پا سکتے؟ مولا کہتے ہیں ہاں، وہ چھٹکارا کیا ہے؟ شہادت لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ بہترین ذریعہ ہے۔ مگر پھر بھی عرض کروں گا، بار بار میں دہرا رہا ہوں اس چیز کو، کیونکہ امت کہے کہ واہ واہ ہم تو لا الہ الا اللہ روز کہتے ہیں، صبح اٹھتے ہی پہلے کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مگر صبح سے لے کے شام تک جو چیز ہم پر سوار ہے وہ شیطان کے سوا تو کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ تو یہ کلمہ نہیں، وہ کلمہ جس کو پرکھا جا چکا ہے، جو اپنا امتحان دے چکا ہے، دل کی گہرائیوں میں بن چکا ہے۔ یہاں کے پاس مولا نے اس کے فوائد بیان کر دیے۔ اب بہرحال میں چونکہ وقت کی تنگی ہے، جو توحید کی چاروں قسمیں ہیں ان کے بارے میں، توحید ذات، توحید افعال، توحید صفات، توحید عبادات، ان چاروں کے بارے میں کچھ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ بہرحال میں گھڑی بھی دیکھتا جاؤں گا اور اپنے مقالے کو بھی دیکھتا جاؤں گا۔ انشاءاللہ بہرحال جو کچھ لکھا ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ جہاں تک توحید ذاتی کی بات ہے، توحید ذات یعنی وہ اکیلا ہے، دو معبود نہیں ہیں، دو خالق نہیں ہیں، دو رازق نہیں ہیں، یہ جو منتظم دو نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک نے کائنات کو پیدا کر دیا، دوسرا کائنات کو چلا رہا ہے اور تیسرا جو ہے وہ کائنات کو ختم کرنے کا یا یہ جو ہے مارنے کا ذمہ دار ہے۔ برہما، وشنو اور شیو کا تصور نہیں ہے ہمارے پاس، برہما، وشنو اور شیو کا تصور نہیں ہے۔ توحید ذات وہ ایک ہے، وہ اکیلا ہے، خالق بھی وہی ہے، منتظم بھی وہی ہے، وہی پیدا کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی رازق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ توحید ذات ہے۔ توحید ذات کے سلسلے میں مولا کائنات اپنے فرزند امام حسن مجتبی علیہ السلام کو خطاب کر کے فرماتے ہیں۔ دن کی تقریر میں بھی لوگوں نے مولا کی یہ جو ہے وصیت کی طرف اشارہ کیا تھا، لیکن جو کلمات ہم یہاں پیش کرنا چاہ رہے ہیں وہ اور ہے، ان کا تعلق صرف کس چیز سے ہے؟ وہ توحید سے ہے۔ مولانا یہ جو ہے تقی آغا صاحب نے بھی اس ٹکڑے کو پیش کیا تھا، شروع کے حصے کو انہوں نے پیش کیا تھا۔ مولا فرماتے ہیں امام سے وصیت کرتے ہوئے کہ اعلم یا بنیا، مطلب ظاہر سے آپ جانتے ہیں خطاب امام حسن سے ہے، لیکن اصل خطاب ہم سے ہے، کیونکہ امام حسن اس کے محتاج نہیں ہیں۔ امام حسن کو مولا بتائیں گے تب انہیں معلوم ہوگا، ایسا نہیں ہے، لیکن ظاہر سے ذریعہ تو کہیں کس سے؟ علی کا سب سے بڑا درد یہی تھا کہ سننے والا کوئی نہیں تھا۔ مجلسوں میں آپ نے سنا ہوگا نا کہ علی جا کر کے شہر سے باہر کنویں میں منہ ڈال کر کے بولتے تھے، سننے والا کوئی نہیں ہے۔ خطاب امام حسن سے ہے کہ امام حسن محتاج نہیں تھے اس کے، ہم آپ تک پیغام کو پہنچانے کے لیے، لہذا اس وصیت کو اپنے لیے وصیت سمجھیں، اپنے لیے وصیت سمجھ کے اس کو سنیں، امام حسن کی وصیت سمجھ کے اسے نہ سنیں، کیونکہ بہت سارے کہتے ہیں ٹھیک ہے امام حسن سے متعلق ہے نا، ہم سے کیا تھا، باپ بیٹے کی بات تھی، کہہ رہے تھے، وہ جانے ان کا معاملہ ہے۔ مولا فرماتے اعلم یا بنیا انہ لو کانا، یہاں پر دلیل مولا دے رہے ہیں، توحید کی دلیل کیا ہے، دلیل توحید کیا ہے، کیسے پتہ چلے کہ اللہ ایک دو کیوں نہیں ہے؟ اعلم یا بنیا انہ لو کان لربک شریک لاتتک رسلہ وَلَرَأَيْتَ آثَارَ مُلْكِهِ وَلَعَرَفْتَ أَفْعَالَهُ وَصِفَاتَهُ وَلَكِنَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ كَمَا وَصَفَ لِنَفْسِهِ لَا يُضَادُّهُ فِي مُلْكِهِ أَحَدٌ وَلَا يَذُولُ
अबदा, बहुत सारे सिफात इसके अंदर बयान कर दिए गए हैं। जो मकतूब है वो ये जो है क्या कहते हैं वसीयत है इमाम हसन के लिए नहजुल बलागा में, ये जो है मकतूब नंबर 31 में देखिएगा। अलबत्ता जब उसको किताब में देखने जाइएगा एक आध दो खुतबा आगे पीछे कर लीजिएगा, क्योंकि अलग अलग एडिशन में खुतबों के नंबर जो हैं वो थोड़ा सा आगे पीछे हैं, एक दो नंबर का फ़र्क हो जाता है। क्या फरमाते हैं मौला? वसीयत करके इमाम हसन को फरमाते हैं कि शिर्क की दावत देने वाला, अगर एक के अलावा कोई और भी खुदा होता, एक के अलावा कोई और भी खुदा होता, तो जाहिर सी बात है कि पैगंबरों का काम क्या है? पैगंबर किस लिए आते हैं? पैगंबरों का अल्लाह ने तो अपने पैगंबर भेजे हैं, वो अल्लाह क्या दावत दे रहा है? वो अल्लाह तौहीद की दावत दे रहा है। अगर कोई दूसरा भी होता तो वो भी तो अपना पैगंबर भेजता, और वो पैगंबर आने के बाद काहे की दावत देता? तौहीद की या शिर्क की? जाहिर से बात है वो आने के बाद शिर्क की दावत देता। इमाम फरमाते हैं कि शिर्क की दावत देने वाला कोई पैगंबर आज तक आया ही नहीं। जितने भी पैगंबर आए हैं, किसी पैगंबर ने, है कोई ऐसा नबी, है कोई ऐसा नबी जिसने शिर्क की दावत दी हो? मौला फरमाते हैं इन्नहु लौ कान लिरब्बिका शरीकुन लअततका रसूलहा, अगर तुम्हारे परवरदिगार का कोई शरीक होता तो उसका कासिद, उसका नुमाइंदा, उसका पैगंबर आता तुम्हारे पास। आने के बाद क्या दावत देता? आने के बाद दावत देता कि शिर्क की दावत देता। मगर आज तक कोई नबी ऐसा नहीं आया जिसने शिर्क की दावत दी हो। अगर उसका कोई शरीक है, अगर खुदा का कोई शरीक है, तो वो शरीक कादिर है या आजिज? अगर आजिज है तो वो तो खुदा नहीं हो सकता ना, आजिज तो खुदा नहीं हो सकता है। वो जो दूसरा खुदा है, अगर कोई दूसरा खुदा है तुम्हारे परवरदिगार का, अगर कोई शरीक है, वो साहिब अक्ल व हिकमत व खिरद है या जाहिल और अहमक है? जाहिर सी बात है जाहिल और अहमक तो खुदा नहीं हो सकता है। यकीनन अगर दूसरा खुदा है तो वो भी कादिर खुदा होगा। अगर कोई दूसरा खुदा है तो वो भी क्या होगा? हकीम होगा। जितने सिफात कमाल हमारे खुदा के हैं उतने ही कमाल, सिफात कमाल उसमें भी पाए जाएंगे। अगर उसका कोई शरीक है तो वो भी कादिर है, वो भी हकीम है, वो भी सिफात कमाल का हामिल है। अगर ये सिफात न हो तो फिर वो शिरकत का हकदार नहीं बन सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात शरीक जो होते हैं वो हम पल्ला ही तो होते हैं। हम कोई चीज़ ये जो बनाना चाहते, कैमरा बनाना चाहते हैं, हम अकेले नहीं बन सकते हैं। मौलाना को हमने साथ मिला लिया। अगर हम इंजीनियर हैं तो मौलाना क्या होंगे? अज़याज़ बिल्लाह ये जो है मजदूर होंगे, वो भी तो इंजीनियर ही होंगे, तभी तो मिल करके बनाएंगे। थोड़ा सा हमने सोचा, थोड़ा सा उन्होंने सोचा, मिलजुल करके ये जो है डिज़ाइन कर दिया हमने उसे। हाँ, अगर हमारा इल्म इनसे कम होगा तो ये हम पर हाकिम होंगे, हम इनके अंडर में होंगे। लेकिन अगर दोनों बराबर के हैं तो जाहिर सी बात है सलाहियतें भी दोनों के अंदर बराबर बराबर होनी चाहिए। उस शरीक हकीम पर भी वाजिब है, अगर वो शरीक हकीम है, अगर वो शरीक कादिर है, तो उसकी भी उस पर वाजिब है कि हक़ सनवियत की तरफ, दुइयत की तरफ दावत देने वाले अंबिया को भेजे। उसने भेजा ना, एक ने भेजा, क्यों? वो कादिर था। दूसरा अगर कोई है वो भी कादिर है ना, वो भी हकीम है, तो उसकी भी जिम्मेदारी ये होती है कि वो भी अपना रसूल भेजे, अपना कासिद भेजे। वो आके क्या करेगा? वो आकर के ये बताएगा कि अल्लाह एक नहीं दो है। भाई एक अल्लाह ने तो भेज दिया, उसने कहा मैं एक हूँ, कोई और नहीं है। अगर कोई दूसरा है वो भी जो कहलाए कि मैं उनके साथ साथ मैं भी हूँ, वो अकेले नहीं है, क्योंकि वो भी अगर आजिज तो है नहीं, हम जो कादिर माना ना उसे। भाई क्या करें, भेजना तो चाहते थे मगर उस वाले ने नहीं भेजने दिया हमें, जिसका मतलब है कि वो कादिर है, तुम आजिज, और आजिज खुदा नहीं हो सकता है। उस शरीक हकीम पर भी वाजिब है कि हक़ सनवियत की तरफ दावत देने के लिए अंबिया को भेजे। न भेजने का सबब या तो आजिज़ी है या हकीम व हादी न होना है, और आजिज़ खुदा नहीं हो सकता, जो हकीम नहीं है वो खुदा नहीं हो सकता, जो हादी नहीं है वो खुदा नहीं हो सकता है।
لہذا مولا اسے دلیل قرار دیتے ہیں اس بات کے لیے کہ اللہ کا کوئی شریک موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی شریک ہوتا تو اس کے قدرت کے نمونے بھی ہم مشاہدہ کرتے، اللہ کی قدرت کے نمونے تو مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اگر کوئی اور شریک ہوتا، بھائی ایک سورج ہے، اس سورج کی روشنی ہم دیکھ رہے ہیں، اس کی حرارت کو محسوس کر رہے ہیں، اگر کوئی دوسرا بھی ہے تو اس کی بھی تو حرارت ہمیں ملنی چاہیے، اس کی روشنی، اس کا بھی جلوہ تو ہم دیکھیں۔ اگر کوئی شریک ہوتا تو اس کی قدرت کے نمونے بھی ہم مشاہدہ کرتے، حالانکہ ہم اس کائنات کا جتنا بھی مطالعہ کرتے ہیں اس کی وحدت کا یقین بڑھتا جاتا ہے۔ وہ افراد جو سائنسی علوم سے واقف نہیں ہیں، وہ افراد جو کائنات کے راز سے واقف نہیں ہیں، ان کی توحید اتنی مضبوط نہیں ہو سکتی ہے جتنی مضبوط توحید ان لوگوں کی ہے جو اسرار کائنات سے واقف ہیں۔ جتنا مطالعہ سائنس کا بڑھتا جائے گا اتنا ہی انسان یہ گواہی دینے پر مجبور ہوتا جاتا ہے خالق تو ایک ہے، اس لیے کہ پوری یہ کائنات ون یونٹ ہے، سب جڑے ہوئے ہیں ایک سے، چاند سورج سے جڑا ہوا ہے، فلاں زمین سے جڑا ہوا ہے، درخت فلاں چیز سے جڑا ہوا ہے، جتنی بھی مخلوقات ہیں جب ہم ان سب کا گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات منکشف ہو جاتی ہے، بھائی ان کا بنانے والا تو ایک ہی ہے، ایک نظام پایا جا رہا ہے، ایک سسٹم پایا جا رہا ہے۔ ماروتی کار بنانے والا الگ ہے، ٹویوٹا بنانے والا الگ ہے، دونوں کا نظام بھی الگ ہے، دونوں کا سسٹم بھی الگ ہے، لیکن اگر سسٹم ایک ہو اس کا مطلب ہے کہ چھوٹی چیز کو بنانے والا بھی وہی ہے جس نے بڑی چیز کو بنایا ہے، کیونکہ ان سب کے درمیان ایک نظام اور ایک سسٹم پایا جاتا ہے۔ اگر دو سسٹم ہوتا تو شاید دو خدا کو مان سکتے تھے۔ جتنا کائنات کا یہ جو ہے مطالعہ کرتے جاتے ہیں اس کی وحدت کا یقین بڑھتا جاتا ہے۔ یہ پوری کائنات ایک یونٹ کی طرح ہے جس پر ایک ہی قانون کی حکمرانی ہے۔ ایٹم کے ننھے ذرات سے لے کر عظیم الجثہ کہکشاؤں تک سب ایک ہی قانون کی لڑی میں پروئے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد امام نے وحدہ لا شریک کے 7 صفات بیان کیے۔ وحدہ لا شریک کے 7 صفات امام جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں۔ پہلی صفت جو بیان فرماتے امام فرماتے ہیں وہ ایک ہے۔ ابھی ہم نے آپ کی خدمت میں کچھ عقلی دلائل پیش کیے تھے، یہ عقلی دلائل گواہ ہیں، اور خود قرآن مجید میں بھی اس کے اپنے ارشادات ہیں۔ ظاہر سی بات ہے توحید کو ثابت کرنے کے لیے ہم قرآن کو اصلی دلیل کے طور پر نہیں پیش کر سکتے ہیں، اصلی دلیل تو عقل سے پیش کرتے ہیں، لیکن تائیدی طور کے اوپر قرآن کو پیش کیا جاتا ہے۔ خود قرآن مجید بھی اس بات کے گواہ ہے، جس کا بہترین نمونہ سورہ توحید ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہ ہر مسلمان اسے بہرحال نماز کسی نہ کسی نماز میں اس کی تلاوت جو ہے سورے کی ضرور کرتا ہے، چونکہ وہ سچا ہے۔ خدا قرآن میں کہتا ہے قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے، وہ اکیلا ہے۔ خب وہ واقعاً اکیلا ہے یا ہے دو کہہ رہا ہے ایک؟ اگر واقعاً اکیلا ہے تو وہ کیا ہے؟ صادق ہو گیا۔ اور اگر واقعاً اکیلا نہیں ہیں دو، اس کے اور بھی شریک ہیں، شرکاء کا تذکرہ کیے بغیر صرف اپنا ہی تذکرہ کر رہا ہے کہ میں نہیں اور کوئی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ خدا جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ جھوٹ عاجزی کی بنا پر انسان بولتا ہے، ناتوانی کی بنا پر انسان بولتا ہے۔ خدا نہ عاجز ہے اور نہ خدا جو ہے وہ ناتواں ہے۔ جھوٹ بولنے کا ایک سبب ہوا پرستی ہوتی ہے۔ خدا اس ذات کا نام ہے جو ہوا پرستی سے کوسوں دور ہے، ان چیزوں کا اس کے یہاں کوئی گزر نہیں ہے، لہذا اس کے قول پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ مولا اس کے بعد دوسری صفت خدا کے بیان فرماتے ہیں لا یضادہ فی ملکہ احد۔ پہلا تو وہ ایک ہے، وحدہ، اکیلا ہے، ایک صفت ہو گئی۔ اس کے بعد دوسری صفت اکیلا بھی ہے، اور اکیلا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اقتدار کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اس کے پاور کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اس کی حکومت اور اس کی مملکت کی کوئی جو ہے مخالفت نہیں کر سکتا۔ یہ حاکمیت کی توحید کی طرف اشارہ ہے۔ البتہ حاکمیت کی توحید افعالی توحید کی ایک قسم ہے، ایک شاخ ہے، جو بعد میں انشاءاللہ اگر وقت رہا تو اس کے سلسلے میں کچھ پیش کروں گا۔ مالک بھی ایک ہے، حاکم بھی ایک ہے۔
جو مالک ہے وہی ہمارا حاکم بھی ہے، پیدا بھی اسی نے کیا اور حکومت بھی اسی کی ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ اس کی دلیل بھی واضح ہے۔ جب ہم نے یہ مان لیا کہ پیدا کرنے والا صرف وہی ہے، تو مالک کون ہوگا ہمارا؟ جس نے پیدا کیا ہے مالک تو وہی ہوگا نا بھائی۔ ہم نے فرض کیجئے کہ ایک کار بنائی، ہم نے بنائی، کسی سے پیسہ لے کے نہیں بنایا، میٹیریل کسی کا نہیں ہے، نقشہ بھی ہمارا ہے، میٹیریل بھی ہمارا ہے، فکر بھی ہماری ہے، مال بھی ہمارا ہے، جگہ بھی ہماری، اس کا مالک کون ہوگا؟ مالک کون ہوگا اس کا؟ ہمارے سوا کوئی اور مالک ہو سکتا ہے؟ جب ہم نے اللہ کو ایک مان لیا تو ظاہر سی بات ہے مالک بھی ایک ہی ہو سکتا ہے، کوئی دوسرا مالک نہیں ہو سکتا، تو صرف وہی مالک ہے۔ اور جو مالک ہے حکومت کرنے کا حق بھی اسی کو ہوتا ہے۔ بھئی ہمارے اوپر کوئی کیوں حکومت کرے گا؟ کوئی کہے آپ اٹھ جائیے، کوئی بیٹھ جائیے، کیوں؟ آپ کو حق کیا ہے ہم سے کہنے کا اٹھو یا بیٹھو؟ لیکن اگر آپ اس کے مالک ہیں، جس طرح سے ایک زمانے میں یہ جو ہے غلامی اور آقائی کا نظام تھا، سسٹم تھا، اگرچہ اسلام اسے اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتا، اس میں کیا ہوتا؟ یہ ہوتا تھا نا کہ مالک نے حکم دیا کھڑے ہو جاؤ، تو اسے یہ کہنے کا حق نہیں تھا کہ کیوں۔ البتہ اس کو آرڈر دینے کا حق نہیں، وہ مالک نہیں ہے۔ قصہ ملتا ہے، ایک شخص تھا، تھک گئے ہیں آپ کا ذہن تو میں قصہ سنا دوں آپ کو، تھوڑا سا تازہ ہو جائے آپ۔ ایک شخص تھا جس کا ایک یہ جو ہے غلام بھی تھا، اس شخص کے اوپر بڑا قرضہ ہو گیا تھا، بہت مقروض تھا، ہمیشہ پریشان رہتا تھا، متفکر رہتا تھا، غمزدہ رہتا تھا۔ ایک دن غلام نے اپنے آقا سے پوچھ لیا کہ آقا آپ اتنے پریشان کیوں رہتے ہیں؟ یہ پریشانی کا سبب کیا ہے؟ مالک نے کہا جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، تمہاری سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ کہا آقا پھر بھی آپ کا نمک کھایا ہے، شاید کسی کام آ جاؤ۔ جب اس نے اصرار کیا سوچا چلو کہنے میں کیا جاتا ہے، کچھ دل کا جو ہے بوجھ ہی ہلکا ہو جائے گا۔ اس نے کہا بھائی وجہ یہ ہے کہ میں مقروض بہت ہو گیا ہوں، مجھ پر قرضہ بہت ہے۔ کہا مولا اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، ہم ہیں نا، ہم ہیں نا، تو تم کیا کرو گے، تم کیا کر لو گے؟ کہا مولا ہمیں لے جا کر کے بازار میں بیچ دیجیے اور بیچ کر کے اپنا قرضہ ادا کر دیجیے۔ مالک ہنسا، میں وقوف کو رہ گیا غلام کا غلام، ارے میرا قرضہ 1,00,000 کا ہے، تیری قیمت 10,000 ہے، بیچ دیں گے غلام سے بھی محروم ہو جائیں گے، قرضہ بھی ادا نہیں ہوگا۔ تو غلام نے کہا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، آپ ہمیں 1,00,000 میں بیچ دیجیے۔ بیوقوف آدمی، 10,000 کا مال 1,00,000 میں کون خریدے گا؟ کتنے ہی شاطر بیچنے والا ہو، کتنے ہی چالاک بیچنے والا ہو، 10 کا مال 15 میں 20 میں بیچ لے گا، 10 کا مال 1,00,000 میں کہاں بک سکتا ہے؟ کہ مولا ایسا ہے کہ آپ ہمیں بازار میں لے جائیں گے، آزمائیے تو دیکھیے تو شاید وہ قیمت دے جائے۔ اور جب بازار میں کوئی آپ سے پوچھ لے کہ تمہارے غلام میں ایسی کیا خصوصیت ہے، کیا سرخاب کے پر لگے ہیں کہ تم 10,000 کا غلام 1,00,000 میں بیچ رہے ہو، تو آپ اس سے فقط اتنا کہہ دیجئے گا کہ میرے غلام کو آداب بندگی آتے ہیں، میرا غلام آداب غلامی جانتا ہے کہ غلام کسے کہتے ہیں، عبد کسے کہتے ہیں۔ لے کے گیا مالک، مارکیٹ میں کھڑا ہوگا جہاں غلام بیچے جاتے تھے، غلام بیچتا ہوں 1,00,000 1,00,000 1,00,000 1,00,000۔ لوگ سنتے تھے اس کی باتوں کو، ہنس کے آگے بڑھ جاتے تھے، بعض لوگ اشارہ بھی کر دیتے تھے، لگتا ہے بیچارے کہ کچھ چولیں ڈھیلی ہو گئی ہیں، جو 10,000 کا غلام 1,00,000 میں بیچ رہا ہے۔ شام ہو گئی، شام کے وقت ایک شخص آیا اور آنے کے بعد یہی سوال کر لیا کہ آپ کے غلام میں ایسی کیا خصوصیت ہے جو آپ 10,000 کا غلام 1,00,000 میں بیچ رہے ہیں؟ اس نے پلٹ کے وہی جواب دیا جو غلام نے سکھایا تھا، جو غلام نے دیکھیے ہماری تقریر کا وقت تو ختم ہو چکا ہے، 5 سے 6 کا تھا اور 6:15 بج رہے ہیں، نماز کتنے بجے ہے بولا؟ 6:30 پہ، گویا صرف 15 منٹ رہ گئے ہیں اور اس میں سوال جواب بھی کرنا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ شاید مجھے یہی کے اوپر اپنی تقریر کو سمیٹنا پڑے گا، ختم کرنا پڑے گا، نماز سے تو پہلے ختم کرنا پڑے گا نا۔ بہرحال توجہ، اس قصے کو تو پورا کر ہی نہیں سکا۔ بہرحال تو پوچھا کہ کیا تمہارے
غلام میں کیا خصوصیت ہے؟ اس نے جواب دے دیا میرے غلام کو آداب بند، بہت ہی سبق آموز واقعہ ہے، سبق آموز واقعہ، اس لیے میں نے اس کو عرض کیا میرے غلام کو آداب بندگی یاد دے گا۔ اچھا اگر یہ بات ہے تو واقعی 1 لاکھ میں اسے خرید سکتے ہیں، ہم لے جائیں گے مگر قیمت ابھی نہیں دیں گے، گھر جا کے آزمائیں گے، ٹیسٹ کریں گے، اگر ہے تو دے دیں گے 1 لاکھ، چلے جاؤ کوئی بات نہیں ہے، 1 رات کے لیے کیا حرج ہے۔ نئے مالک نے غلام کو لیا، لے کر کے چلا، گھر گیا، گھر پہنچتے ہی مالک نے اٹھایا ڈنڈا اور غلام کی پٹائی شروع کر دی، 1 2 10 20 50 100 ڈنڈے مارتے مارتے تھک گیا، ہانپنے لگا۔ غلام نے اف نہیں کیا، مار کھاتا گیا، مار کھاتا گیا، مار کھاتا گیا۔ آخر میں مالک نے ہانپتے ہانپتے کہا کم بخت، اتنی دیر سے میں تجھے مار رہا ہوں، تو نے پوچھا بھی نہیں کہ مالک مار کیوں رہے ہو؟ ابھی تو میں آپ کے گھر میں آیا ہوں، آپ نے نہ کوئی حکم دیا کہ میں نے نافرمانی کی ہو، نہ مجھ سے کوئی غلطی، نہ کوئی خطا سرزد ہوئی، اور آپ نے مجھے مارنا، تم نے یہ سوال تک نہیں کیا۔ جواب سنے غلام کا، کہتا ہے آقا آپ آقا ہیں، میں عبد ہوں، آپ مالک ہیں، میں غلام ہوں، غلام کو یہ اختیار کہاں ہے جو آقا سے کیوں کہہ لے؟ چوچرا کا اسے حق نہیں ہوتا ہے، تو مالک کو حکم دینے کا حق ہے نا، جو البتہ اسے حق نہیں تھا کیونکہ وہ مالک نہیں ہے، مالک تو خدا ہے۔ مشکل یہ ہے کہ جو مالک ہے اسے ہم مالک نہیں مانتے، جو مالک نہیں ہیں انہیں مالک مان لیں گے۔ ہم تمل ناڈو حکومت کے بنائے ہوئے کسی قانون کی مخالفت کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں، تصور بھی نہیں کرتے ہیں ان کے کسی قانون کی ہم مخالفت کریں گے۔ ٹریفک جانا ہے بھائی، ٹریفک لیفٹ سے، نہیں ہم رائٹ سے جانا چاہتے ہیں، نہیں ہو سکتا ہے، قانون کی خلاف ورزی آپ کریں گے، آپ کو تہذیب نہیں۔ آپ چل کے دیکھیں سڑک کے اوپر کتنے لوگ آپ کو ٹوکنے والے ملیں گے، کتنے لوگ اس گناہ پر نہیں عن المنکر کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کتنے لوگ امر بالمعروف کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن جو واقعی مالک ہے، جو حقیقی مالک ہے، ہم دھڑلے کے ساتھ اس کے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور ہمیں کوئی ٹوکنے والا بھی نہیں ہے، ہمیں کوئی ٹوکنے والا بھی، اگر کوئی ٹوک دے تو سب اسے ٹوکنے لگتے ہیں۔ کیا آپ کو کیا پڑی ہے؟ بیچارہ آزاد ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے، آپ اپنے راستے لیجیے، ہم اپنے راستے لیتے ہیں۔ بہرحال جو خالق ہے اسی کو وہی جو ہے مالک ہو سکتا ہے، حاکم بھی اس کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی خالقیت بھی وقتی نہیں ہے، دائمی ہے۔ توجہ کیجئے گا، ماروتی بنانے والے نے ماروتی بنایا، بنانے کے بعد اس کا رشتہ ختم، جتنا بھی ٹائم لگا بنانے میں، ہفتہ مہینہ، اس کے بعد اب اس کا کوئی رشتہ اس سے نہیں رہ گیا۔ اللہ کا ہمارا رشتہ ماروتی بنانے والے کو اور ماروتی کا رشتہ نہیں ہے۔ اللہ کی خالقیت وقتی نہیں ہے، دائمی ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کر کے چھوڑ دیا، تخلیقی عمل مکمل، تخلیقی عمل جاری ہے۔ ابھی اسی وقت جو میں تقریر کر رہا ہوں، اللہ کا تخلیقی عمل جاری ہے۔ سائنس کہتی ہے نا، ہر وقت پرانے سیل یہ جو ہے مرتے رہتے ہیں اور نئے سیل بدن میں پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ یہ نیا سیل کون پیدا کر رہا ہے؟ جس نے پہلا سیل پیدا کیا تھا وہی ہمارا آج موجودہ سیل بھی پیدا کر رہا ہے۔ اس کی خالقیت وقتی نہیں ہے، اس کی خالقیت ابدی ہے، دائمی ہے۔ ہم خالقیت کا عمل جاری ہے، اس کا تخلیقی عمل کہیں پر جا کر کے رکا نہیں ہے، ہر لحظہ ہم پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ کی خالقیت کا عمل چراغ کی اس روشنی کے مانند ہے جو پاور ہاؤس سے جڑا ہوا ہے۔ مائکرو فون کام کر رہا ہے، پنکھے چل رہے ہیں، بلب میں روشنی آ رہی ہے نا، روشنی آ رہی، روشنی کہاں سے آئی؟ یہ پاور جنریٹ وہاں ہوا تھا، پاور جنریٹ ہو کر کے چھوڑ دیا گیا۔ 1 منٹ کے لیے بھی اگر کنیکشن پاور ہاؤس سے کٹ جائے تو اندھیرا ہو جائے گا۔ اس کی روشنی میں جس طرح سے پاور ہاؤس کا عمل جاری ہے، ساری ہے، دائمی ہے، اسی طرح سے ہمارے تخلیقی عمل میں بھی اللہ کا عمل ہر لمحہ جاری ہے۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جو تخلیقی عمل سے خالی ہو۔ اگر 1 لمحے کے لیے بھی اس کا رابطہ ٹوٹ جائے تو یہ روشنی اندھیرے میں تبدیل ہو جائے گی۔ وہ ہر دن اور ہر لمحہ خالق ہے اور ہمیشہ مالک و حاکم ہے۔ مولا نے تیسری اور چوتھی صفت جو بیان کی وہ یہ ہے کہ ولا یزول ابدا،
वलम यज़िल, वो कभी ज़ायल न होगा। मारुति बनाने वाले ने बनाया फिर मर गया, जहाज बनाने वाले ने बनाया दुनिया से चला गया, गुजर गया, लेकिन खुदा वो कभी ज़ायल ना होगा। अगर वो ज़ायल होगा तो हम भी ज़ायल हो जाएंगे, अलबत्ता हमारे ज़ायल होने के बाद भी वो ज़ायल ना होगा, हमेशा वो मौजूद है। मौला फरमाते हैं कि वो कभी ज़ायल होने वाली चीज़ ला यज़ूलु अबदा वलम यज़िल, वो कभी ज़ायल ना होगा, वो हमेशा है, अज़ली है और अबदी है। इसकी भी दलील वाज़ेह है कि खुदा अज़ली क्यों है, खुदा अबदी क्यों है, क्योंकि खुदा वाजिबुल वजूद है। मुश्किल आ गई ना, वाह, अब तक तो मैं बिल्कुल सादा ज़बान इस्तेमाल करते जा रहा था, हम फहम ये वाजिबुल वजूद क्या चीज़ होती है। वाजिबुल वजूद का कभी एक मुख्तसर सा तारुफ करा दूँ ताकि सबकी समझ में बात आ जाए। वाजिबुल वजूद उसे कहते हैं जिसका वजूद किसी गैर का मोहताज ना हो। भाई इसका वजूद है ना, मगर ये जो है मोहताज है किसी का, बनाने वाले ने बनाया होता तो ये न बनता। इसका वजूद है लेकिन ये मोहताज है दूसरे का, हमारा वजूद है, हम मोहताज हैं दूसरे। जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं जो दूसरे के अपने वजूद में दूसरे के मोहताज हों, उसे कहते हैं मुमकिनुल वजूद। मुमकिनुल, इस इस्तिलाह को याद रखिए। कभी किसी आलिम ने अगर मजलिस में इस्तेमाल का, तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह ये सब इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन अगर किसी ने इस्तेमाल कर ही दिया, मतलब अभी हमारी एक बहन तकरीर कर रही थी, वो दो चार अल्फाज जो आमतौर से इस्तेमाल नहीं होते, तकामुल का लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल किया। तो बहरहाल वो वजूद जो अपने वजूद में किसी दूसरे का मोहताज हो उसे कहते हैं मुमकिनुल वजूद, और वो वजूद जो अपने वजूद में किसी दूसरे का मोहताज न हो उसे कहते हैं वाजिबुल वजूद। अल्लाह क्या है? वाजिबुल वजूद है। अल्लाह जो है वाजिबुल वजूद है, उसका सरचश्मा खुद उसकी अपनी ज़ात है, उसका वजूद किसी का रहीने मिन्नत नहीं है, उसका वजूद किसी का मोहताज नहीं है, अपनी ज़ात में ही उसका सरचश्मा मौजूद है। ऐसा वजूद जिसका जो किसी दूसरे का मोहताज ना हो वो अज़ली होगा। वो वजूद अज़ली नहीं होते हैं, जैसी मिसाल ये अज़ली नहीं है, क्यों? जब तक बनाने वाला इसे बनाएगा नहीं, ये वजूद में नहीं आएगा। तो बनाने वाला पहला है और बनने वाला बाद में हो जाएगा ना। लेकिन जिसका वजूद ही ज़ाती वजूद है, किसी दूसरे और ने उसको लिबास से जो है वजूद अता नहीं किया है, वो हमेशा से होगा, वो अज़ली भी होगा और अबदी भी होगा। जैसे अब आपसे पूछा जाए कि नमक की नमकीनियत कब से है, और जब से नमक है तब से उसकी ये जो है नमकीनियत है। बिरयानी नमकीन है, क्यों? इसमें नमक डाला गया है। नमक क्यों नमकीन है? ज़ाती है उसका वजूद, उसका वजूद ज़ाती है। शक्कर की शीरीनी, ये जो है शीर बिरंज बनाया, हलवा मीठा है, क्यों मीठा है? हलवे का वजूद शक्कर का मोहताज है, लेकिन शक्कर की शीरीनी जो है वो ज़ाती है। तो जब से शक्कर है तब से जो है वो शीरीनी भी उसके हमरा मौजूद है। लिहाजा चूँकि अल्लाह का वजूद जो है, अल्लाह जो है वाजिबुल वजूद है, लिहाजा वो अज़ली है, हमेशा और हमेशा रहेगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि नमक की नमकीनियत ख़त्म हो जाए। मुमकिन है कि नमक हो और नमकीन न हो? कभी मुमकिन नहीं है कि शक्कर की शीरीनी ख़त्म हो जाए। जिसमें शीरीनी न हो वो शक्कर नहीं है, कुछ और है। जब लिहाजा खुदा के बारे में तसव्वुर करना कि खुदा की एक मुद्दत है, एक लिमिट है, नहीं। वो चूँकि वाजिबुल वजूद है, उसका वजूद ज़ाती है, लिहाजा वो अज़ली भी है और वो अबदी भी है। दूसरे की अता चूँकि उसका वजूद नहीं है। पाँचवीं और छठी सिफत जो इमाम बयान फरमाते हैं, बस 2 मिनट में मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करने जा रहा हूँ। इमाम फरमाते हैं पाँचवीं और छठी सिफत भी यहीं से जो है आश्कार हो जाती है। फरमाते हैं कि अव्वलुन क़ब्ल अशिया बिला अव्वलिया व आखिरुन बअदल अशिया बिला निहाया। वो किसी नुक्ते आगाज़ के बग़ैर तमाम चीज़ों से पहले है और किसी इंतहाई हद के बग़ैर तमाम चीज़ों के बाद है। अभी जुमला खुद मोहताज तशरीह है, मगर ज़ाहिर सी बात है वक्त नहीं है, मैं इसको छोड़ के आगे बढ़ता हूँ। ये दोनों सिफ़तें भी अज़लियत व अबदियत का ही लाज़िमा हैं।
اور ازلیت و ابدیت یہ جو ہے واجب الوجود ہونے کا نتیجہ ہے۔ ساتویں اور آخری صفت امام اس طرح بیان فرماتے ہیں عظم ان تثبت ربوبیتہ باحاطۃ قلب او بصر۔ کیا توحید مولا پیش کرتے ہیں۔ واقعاً درس توحید اور توحید کی گہرائی، اس کی گہرائی، چاہے وہ مولا کی یہ جو ہے نہج البلاغہ ہو یا دعائے کمیل ہو، واقعاً اگر توحید کو سمجھنا ہے، ہمارے مدرسے کے بغل میں تبلیغی جماعت کا مدرسہ، دیوار بدیوار ہم پڑوسی ہیں، ان کے سربراہ کبھی کبھی آ جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کا موضوع تو آپ جانتے ہیں کہ توحید و شرک ہی ہے نا، اپنے کو موحد مانتے ہیں اور ہم لوگوں کو مشرک۔ جیسے ہی وہ آ کے بیٹھتے تھے میں فوراً دعا کمیل کا کوئی نہ کوئی جملہ چھوڑ دیتا تھا، بوڑھے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ اس طرح کی توحید کو انہوں نے کبھی سنا بھی نہیں تھا، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کتنی عمیق توحید ہو سکتی ہے۔ اولا فرماتے کہ عظم ان تثبت ربوبیتہ باحاطۃ قلب او بصر، خدا اس سے بلند و بالا ہے کہ اس کی ربوبیت کا اس بات قلب و نظر کے گھیرے میں آ جانے سے وابستہ ہو۔ اس کی دلیل بھی واضح ہے، اس کی ربوبیت ازل سے شروع ہوئی اور ابد تک جاری ہے، سارا عالم وجود اس کی ربوبیت کے سائے میں ہے، اور ایسی ربوبیت کو نہ آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے اور نہ فکر و ذہن میں سمویا جا سکتا ہے۔ اس کی ربوبیت نامحدود ہے اور نامحدود انسان کی محدود فکر میں سما نہیں سکتا ہے۔ یہ وہ صفات تھے جو مولا نے بیان کیے تھے۔ ابھی ہمارے گفتگو توحید ذات میں بھی مکمل نہیں ہو پائی، توحید صفات، توحید افعال اور توحید عبادات رہ گئے ہیں۔ اگر سے میں نے لکھ لیا ہے، اگر کانفرنس کے ذمہ داروں کو چھاپنے کا ہوا تو میں دے دوں گا، وہ پرنٹ کر کے آپ لوگوں کے درمیان جو ہے وہ تقسیم کر سکتے ہیں، بانٹ سکتے ہیں۔ میں یہیں پر اپنے گفتگو کو تمام کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ خدایا ہمیں وہ توحید دے دے جو دل کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ مولانا آپ کا۔ آپ کے پاس کوئی بھی سوال ہے تو فوراً جلدی سے دیں، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، نماز کا وقت ہے۔ کسی کا کے پاس اگر کوئی بھی سوال ہے تو فوراً لکھ کے دیں۔ ایک سوال سوال یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں توحید کو بھلا چکے ہیں اور نعوذ باللہ معصومین کو خدا کی نسبت کرتے ہیں، جیسے امام علی جل جلالہ۔ یہ ایشوز کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ سوال پھر سے پڑھیے۔ ہمارے معاشرے میں توحید کو بھلا چکے ہیں اور نعوذ باللہ معصومین کو خدا کی نسبت دیتے ہیں، جیسے امام علی جل جلالہ۔ ایسے ایشوز کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے اور معصومین علیہ السلام کے اصل توحید کا پیغام پہنچانا کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ سوال ان کا ماشاءاللہ کبھی کافی یہ جو ہے تفصیل طلب ہے۔ میں بس 2 جملوں میں کہہ کے گفتگو ختم کو، نماز کا وقت بالکل قریب آ گیا ہے، کیونکہ تو ممکن نہیں ہے نا کہ توحید کا کلمہ پڑھتے رہیں جو امتحان توحید آئے تو فیل ہو جائیں۔ دیکھیے، ہمیں منوانا کسی کو ہماری ذمہ داری نہیں ہے، سمجھانا ذمہ داری ہے۔ اس کو ذہن میں ہمیشہ رکھیں، منوانا ذمہ داری۔ منوانے کو تو پیغمبر سب کو نہ منوا سکے، مولا علی سب کو نہ منوا سکے، کیونکہ منوانا ہماری ذمہ داری۔ ما علینا الا البلاغ، ہمارا کام پہنچا دینا ہے۔ انہیں بتائیں، ائمہ علیہ السلام کے اقوال کو پیش کریں، مولا کائنات کے اقوال کو پیش کریں، بتائیں کہ آپ ائمہ علیہ السلام کے سلسلے میں یہ ہے کہ خود مولا کائنات فرماتے ہیں کہ لا تستبقوہم ولا تستأخروہم، نہ ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو نہ ان سے پیچھے رہ جانے کی کوشش کرو۔ اگر مولا نے اپنے بارے میں جل جلالہ کہا ہوتا، ہم اگر اللہ کو جل جلالہ کہتے ہیں اس لیے کہ مولا نے سکھایا ہے ہمیں۔ اگر امام علی کے بارے میں امام حسن نے کہا ہوتا جل جلالہ،
امام حسین نے اگر کہا ہوتا، ارے کم سے کم سلمان ہی کہہ دیتے، ابو ذر ہی کہہ دیتے، پیغمبر کہہ دیتے، نہ کسی صحابی نے کہا، نہ کسی امام نے کہا، زیادہ بحث میں جانے کی ضرورت نہیں، مختصر سی شارٹ گفتگو. بھائی آپ جو باتیں کہنا چاہ رہے ہیں، ہمارا دین کس سے ہے؟ دین کے مخزن دو ہیں، اس کو یاد رکھیے گا، ایک قرآن، دوسرے اہل بیت. قرآن اور اہل بیت یہ دین کے مخزن ہیں، دین کے سرچشمے ہیں. دین نہ شاعروں کے خیالات میں ملے گا، نہ ذاکروں کے نقطے میں ملے گا. نقطے اپنی جگہ پر، شاعروں کے خیالات اپنی جگہ پر. دین اگر لینا ہے تو کہاں سے لینا ہے؟ یا قرآن سے لینا ہے یا اہل بیت سے لینا. آپ ہمیں دکھا دیجئے کہ حضرت علی کے لیے جل جلالہ کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے یا تعلیمات اہل بیت میں ہے، ہم بھی مان لیں گے، ہمیں کچھ تھوڑی ہے اگر یہ چیز ثابت ہو جائے. لیکن نہ قرآن میں ہے، نہ اہل بیت کی سیرت میں، حتیٰ اصحاب اہل بیت کے یہاں بھی یہ چیزیں نہیں. جتنا اخلاص ہمیں مولا کائنات سے ہے، اس سے زیادہ اخلاص سلمان کو علی سے تھا، اس سے زیادہ اخلاص میثم کو علی سے تھا. زبان کٹا دی، مدح علی سے باز نہ آئے، مگر میثم نے بھی کبھی جل جلالہ کا لفظ استعمال نہیں کیا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.